बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना अद-दर्सुस्सामिन वल इश्रून लेसन नंबर 28 पढ़ने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बुक 2 का। जी तो इंशाअल्लाह जो है ना आप जैसे कि आपको पहले याद होगा कि हमने लेसन नंबर 26 और 27 के अंदर जो है ना मुअत्तल अफ़आल पढ़े थे, है नहीं? जी हम क्या पढ़ रहे थे? मुअत्तल अफ़आल, वीक वर्ब्स। इंग्लिश में उसको ये लोग क्या लिखते हैं? मुअत्तल अफ़आल को लिखते हैं वीक वर्ब्स लिखते हैं, है ना? क्योंकि वाव और या जो है ना, जैसे कि हुरूफ इल्लत हमने बताया, हुरूफ इल्लत मतलब वीकनेस, वाव अलिफ और या जी। तो इल्लत या इल्लत का मतलब क्या होता है? वीकनेस, सिकनेस, ठीक है ना? तो जिन वर्ब्स के अंदर, जिन अफ़आल के अंदर वाव या आ जाए, वाव और अलिफ भी कहा हमने, वाव अलिफ और या, और अलिफ का अपना खुद का कोई वजूद नहीं है, इसके पहले हमने बताया, उसका अपना कोई इंडिपेंडेंट अलिफ का वजूद नहीं है, वो या तो वाव बनता है या तो या बनता है, आखिर में है कि नहीं? या तो वाव रहता है या तो या रहता है, वो अपना खुद जो है ना अलिफ नहीं रहता वो कहीं पर भी, लेकिन जहाँ पर भी अलिफ रहेगा वो वाव या की शक्ल रहती है उसकी। तो बेसिकली वाव और या, है नहीं? तो हमने लेसन नंबर 26 और 27 के अंदर जो है ना पढ़ा हुआ था। तो हमने एक बार ये बात ये बताई थी कि जो हुरूफ इल्ला है वाव और या तो फिर अच्छा जो है ना, ये जो है ना आपको पता है, ये बात भी ये अच्छी तरह मालूम है कि जो अरबी के जो अफ़आल है, अरबिक के जो वर्ब्स हैं, बेसिकली 3 लेटर्स इनकी बेस है। 3 लेटर, 3 हुरूफ होते हैं कि नहीं? शुरुआत जहाँ से होती है, जड़ रूट जो होती है हर फ़ेल की। अरबी के अंदर जितने वर्ब्स है, अफ़आल है, वो बेसिकली कहाँ से बनते हैं? वो 3 लेटर से वजूद में आता है। कोई भी लफ्ज़, कोई भी फ़ेल जो है ना 3 हुरूफ से वजूद में आता है ना? तो उसको जो है ना 3 हुरूफ कहते हैं अरबी में हम, है ना? इंग्लिश में रेडिकल्स कहते हैं इनको। जो लोग इंग्लिश में समझाते हैं ग्रामर अरबी का, उसको रेडिकल्स कहते हैं, हम अरबी में हुरूफ कहते हैं। तो 3 हुरूफ या 3 रेडिकल्स होते हैं, है ना? फर्स्ट रेडिकल और सेकंड रेडिकल और थर्ड रेडिकल। अब कोई भी फ़ेल है, जलसा, तो जीम और लाम और सीन, है ना? रूट 3 ही है। तो जीम जो है ना फर्स्ट रेडिकल है, लाम जो है ना सेकंड रेडिकल है, और सीन क्या है? थर्ड रेडिकल है ना? पहला हर्फ, दूसरा हर्फ और तीसरा हर्फ। तो 3 हुरूफ होते हैं। तो इंग्लिश में ये, चूँकि आप लोग चूँकि इंग्लिश से ज़्यादा समझते हैं या याद रखते हैं, तो उसको भी याद रखिएगा, है ना? तो लेकिन हम जो है ना हमेशा किसी भी चीज़ के पैटर्न को पकड़ने के लिए फ़ा, ऐन और लाम पकड़ते हैं हम। फा आइन और लाम, है ना? फ़आला, है ना? फ़आला। तो अब जलासा के अंदर देखिएगा, जीम जो है ना फ़ा की जगह पर है। जीम क्या है? फ़ा की जगह। और लाम जो है ना कहाँ, किसकी जगह पर है? ऐन की जगह पर है। और सीन जो है ना लाम की जगह पर है। तो हम जो है ना ये फ़ा और ऐन और लाम कहते हैं इसको अरबिक में। इंग्लिश में जैसे आप लोग कहते हैं कि फर्स्ट रेडिकल और सेकंड रेडिकल और थर्ड रेडिकल करेंगे ना इंग्लिश में, तो अरबी में, अरबी के अंदर जब पढ़ाते हैं ग्रामर ये लोग, तो कहते हैं कि फ़ा उल कलिमती व ऐन उल कलिमती व लाम उल कलिमती, यानी फ़ा और ऐन और लाम। तो जब फ़ा कहेंगे तो फर्स्ट रेडिकल जहन में रखिएगा आप कभी भी। जब हम कहेंगे कि भाई वर्ब का फ़ा, वर्ब की फ़ा की जगह पर यानी फर्स्ट रेडिकल, वर्ब का की ऐन की जगह पर वर्ब का ऐन, है ना? तो उसको मतलब ये होता है, ऐन का मतलब सेकंड रेडिकल, है नहीं? और लाम का मतलब क्या होता है? थर्ड रेडिकल। फ़अला, फ़ा फर्स्ट रेडिकल, ऐन सेकंड रेडिकल, लाम थर्ड रेडिकल। तो आप दोनों चीज़ों को जहन में रखिएगा, कभी ये कभी वो बोलेंगे तो कोई अगर ऐसा नई बात नहीं है, लेकिन अच्छी तरह याद रखना चाहिए। अभी आप क्या बताते हैं? अल कलिमा क्या कहते हैं? हाँ, तो फ़ा का मतलब फ़ाउल कलिमा, जो कलिमा फ़ा है। फ़आला ये कलिमा है कि नहीं? फ़आला एक वर्ड है, फ़आला एक वर्ड है कि नहीं? है नहीं? तो इस वर्ड के अंदर फ़ा और ऐन और लाम है, 3 लेटर है ना? तो इसको फ़ाउल कलिमा, ऐनुल कलिमा, लामुल कलिमा कहते हैं। फ़आला के अंदर फ़ाउल कलिमा। तो अब जलसा मसलन फॉर एग्जांपल जलसा, तो जीम जो है ना फ़ाउल कलिमा है, ये कलिमा के कलमे के फ़ा की जगह पर है, कलमे के अंदर फ़ा की जगह पर है। और जलसा के अंदर लाम जो है ना ऐनुल कलिमा है ना? और सीन जो है ना जलसा के अंदर सीन जो है ना लामुल कलिमा है, थर्ड रेडिकल है ना? तो आप चाहे तो कहें कि भी फ़ा ऐन लाम, या कहें कि फर्स्ट रेडिकल, सेकंड रेडिकल, थर्ड रेडिकल। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने लेसन नंबर 26 और 27 के अंदर पढ़ा हुआ है कि हुरूफ इल्लत शुरू में आते हैं और बीच में आते हैं। लेसन नंबर 26 में जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? हुरूफ, वो अफ़आल, उन अफ़आल के एग्जाम्पल डाले थे डॉक्टर साहब ने
یہ بترتیب پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ جو نا ڈاکٹر صاحب کا جو طریقہ ہے پڑھانے کا بہت صحیح ہے اصل میں. صحیح. ساری چیزوں کو جنبل نہیں کر دیتے, ساری چیزوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر دیتے. تو لیسن نمبر 26 میں بتایا تھا وہ افعال وہ وربس جن کے اندر حرف علت فرسٹ ریڈیکل میں آتا ہے. حرف علت فرسٹ ریڈیکل میں آتا فرسٹ ریڈیکل میں آتا ہے یعنی فا کی جگہ پر آتا ہے. باقی جگہ اس کے بعد لیسن نمبر 27 کے اندر ان افعال کا ذکر کیا گیا بیچ میں جس جو کے بیچ اندر میں آتا حرف ہے. علت کہاں آتا ہے؟ سیکنڈ ریڈیکل میں سیکنڈ یا عین ریڈیکل کی کی جگہ پر ہوتا ہے. وہ سیکنڈ ریڈیکل بن کر آتا ہے حرف علت, یا ایک عین الکلمہ بنتا ہے وہ, عین القلمہ ہے نہیں. آج کا جو لیسن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ہم انشاءاللہ الدرس الثامن والعشرون لیسن نمبر 28, اور یہ پیج نمبر کون سا ہے ہمارا؟ یہ ہاں جناب لیسن نمبر پیج نمبر کون سا ہے؟ 188 میاں و ثمانی و ثمانی 88 جی. تو یہ دیکھیے گا لیسن نمبر 188 ہے. پڑھو تو اب اس کے اندر جو ہم اس کے اندر جو پڑھ رہے ہیں ہم افعال, اس لیسن میں جو افعال پڑھیں گے ان افعال کے اندر حرف علت کہاں آنا چاہیے؟ اب لاسٹ میں آنا چاہیے, تھرڈ ریڈیکل بنے گا اب یا لام کی جگہ پہ. جی. تو آج کے لیسن میں وہ افعال پڑھنے جا رہے ہیں ہم جن کے اندر حرف علت کہاں پر آ رہا ہے؟ آخر میں آ رہا ہے, تھرڈ ریڈیکل کی جگہ پر جا رہا ہے, یعنی لام الکلمہ بن رہا ہے. وہ لام کی جگہ پر آ رہا ہے. حرف علت کہاں بن رہا ہے؟ کہاں آ رہا ہے؟ لام کی جگہ پہ. لام کی جگہ پر آ رہا ہے, یا تھرڈ ریڈیکل بول سکتے ہیں اس کو ہم, ہے نہیں. تو دونوں کو یاد رکھیے گا, تھرڈ ریڈیکل یا لام. لام کا مطلب تھرڈ ریڈیکل, تھرڈ ریڈیکل کا مطلب لام الکلمہ, ایسا یاد رکھیے گا آپ, ہے نہیں. تو ایک بات یہ بات, اور ساتھ میں دوسری بات ایک اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم نے کہا تھا کہ بھی اگر جیسے کہا تھا کہ بھی فعالہ ہے نا, تو حرف علت اگر فا کی جگہ پر آئے تو اس کو کہتے ہیں معتل الفا. ہاں جناب یہ ولی صاحب, حرف علت اگر فعالہ, فا اور عین اور لام, تو حرف علت اگر فا کی پوزیشن پکڑتا ہے تو اس کو کہتے ہیں, اس فعل کو کہتے ہیں معتل الفا, ہے نا. ایک لاجیکل بات ہے یہ. اور حرف علت عین کی جگہ پر آتا ہے, عین کی پوزیشن میں پکڑتا ہے وہ عین کی پوزیشن, عین کی پلیسمنٹ میں ہوتا ہے وہ, تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ معطل العین. معطل العین کہتے ہیں. معطل تو ہے وہ, لیکن معطل کس ٹائپ کا ہے؟ معطل الفا ہے کہ معطل العین ہے کہ معطل اللام ہے؟ حرف علت فا کی جگہ پر ہے تو معطل الفا کہہ رہے تھے ہم اس کو. بالکل منطقی نام ہے وہ, لاجیکل نام ہے وہ, تو ہے کہ نہیں. اور حرف علت اگر عین کی جگہ پر آ رہا ہے تو معطل العین کہہ رہے ہیں ہم اس کو. اور آج کے لیسن میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ معطل اللام, یعنی لام کی جگہ پر, یعنی تھرڈ ریڈیکل بن رہا ہے حرف علت, ہے کہ نہیں. آخر میں آ رہا ہے. تو معطل جو فعل جو معطل افعال ہے ان کے 3 نام ہو گئے گویا, فا اور عین اور لام کی وجہ سے, پوزیشن کے حساب سے. معطل الفا, معطل العین, معطل اللام. اچھا ایک بات اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ کبھی کبھی ایک ہی چیز کے ڈبل نام ہوتے ہیں. بحرین کا ایک نام ڈلمن بھی ہے, بحرین کا ایک نام اوال بھی ہے, ٹائلس بھی ہے, ٹائلس بھی ہے, بہت سارے نام ہے. آپ دیکھیے گا کبھی کہتے ہیں ہم امریکہ, کبھی امریکہ نہیں کہتے, کبھی یو ایس کہتے ہیں. تو امریکہ کو کچھ لوگ جو ہے نا یو ایس بھی کہتے ہیں کہ نہیں. تو یو ایس اور امریکہ کو 2 الگ چیزیں نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے. کبھی کبھی جو ہے نا برٹن کو کیا کہتے ہیں؟ یو کے کہتے ہیں کہ نہیں. تو کچھ لوگ یو کے بول دیتے ہیں, میں یو کے جا رہا ہوں, میں یو کے میں رہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں برٹن میں رہتا ہوں, ہے نا. تو برٹن اور یو کے ایک ہی بات ہے, امریکہ اور یو ایس ایک ہی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو ہے نا, تو یہ جو معطل الفا اور معطل العین اور معطل اللام ہے, ان کے بھی ایک الگ الگ ایکسٹرا نام ہے. ان ناموں کو بھی تھوڑا سا ہم کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے تاکہ بک 3 کے اندر ہمیں یہ کام آئیں گے. ابھی سے کان پہ ڈال دیتے ہیں اس کو. معطل الفا کا دوسرا نام ہے مثال. معطل الفا کا دوسرا نام کیا ہے؟ مثال. جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس کو یاد, ہم بولتے رہیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا خود بخود, ہے نا. اور معطل العین کا دوسرا نام ہے اجوف. معطل العین کا دوسرا نام کیا ہے؟ اجوف, ہے نا. جوف کہتے ہیں پیٹ کو اصل میں, اور پیٹ سینٹر میں ہوتا ہے نا, تو حرف علت سینٹر میں آ رہا ہے اس لیے اجوف کہتے ہیں اس کو جناب, ہے نا. اور مثال دینے شروع میں, ہاں وہ بعد میں ہم سمجھیں گے ریزن بہت سارے. نہیں مثال ساتھ ہے, ہاں صرف فی الحال صرف نام یاد رکھیے, کیونکہ مثال ہم لوگ اس میں بھی استعمال کرتے ہیں نا, ایگزامپل کے لیے. ہاں بالکل, وہی لفظ مثال ہے, لیکن اس کو یاد رکھیے گا کہ اس وقت جو ہے نا معطل الفا کا دوسرا نام مثال ہے, اور معطل العین کا دوسرا نام اجوف ہے, اور معطل اللام کا دوسرا نام کیا ہے؟ ناقص, ہے نا. تو مثال اجوف اور ناقص, مثال اجوف اور ناقص, معطل الفا, معطل العین اور معطل اللام, یعنی, ہے نا. تو آپ لکھ لیجیے گا نوٹ بک میں, ڈائری میں, کہیں پر بھی بعد میں. تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. تو کبھی ہم کہیں گے مثال
اور کبھی کہیں گے معطل الفا تو آپ کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں مثال کا مطلب کیا ہو رہا ہے. ہم نے تو مثال پڑھا ہی نہیں ہے, ہم نے معطل الفا پڑھا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے, معطل الفا پڑھا ہے, معطل الفا کا دوسرا نام مثال بھی ہے. مثال. تو کبھی کسی کتاب میں آپ مثال دیکھیں گے, کہیں معطل الفا دیکھیں گے آپ لکھا ہوا, اسی کتاب میں دیکھیں گے آپ بہت ساری چیزیں ہے نا. تو یاد رکھنا چاہیے. اب ہمیں کتنی باتیں یاد رکھی ہم نے ابھی؟ 3 نئی باتیں سیکھی. 3. جی بتائیے گا اس کو, اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. آج ہم معطل الفا کا دوسرا نام ہے مثال. جی معطل العین کا دوسرا نام ہے اجوف. معطل اللام کا دوسرا نام ہے ناقص. ناقص. یہ یاد ہو جائے گا, اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. جب ہم آگے بڑھیں گے بار بار, اور یہ بک 3 کے اندر بھی بہت سارا آنا ہے, تو ابھی سے تھوڑا سا کان پہ اس لیے ڈالیں گے کہ پھر جو ہے نا یاد رہے باتیں ہے نا. تو آج جو پڑھنے جا رہے ہیں ہم ناقص, ہم ناقص افعال کو پڑھنے جا رہے ہیں. معطل افعال اور معطل میں معطل اللام ہے, ان کا نام ناقص ہے. تو ہم آج کون سے افعال پڑھنے جا رہے ہیں؟ ناقص افعال پڑھنے جا رہے ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیے گا, آپ لوگ پڑھیے تو ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. ابراہیم جی. ماذا تفعلین یا بنتی؟ جی. سعاد. اکوی الثیاب التی غسلناها امسن نہیں ہوگا کبھی بھی, امسے یا بالامسی ہے نا, اس پر تنوین نہیں آئے گی. یہ مبنی ہے. مبنی کا مطلب جب آپ اور آگے بڑھیں گے تو بتائیں گے بہت ساری چیزیں. بس اتنا یاد رکھیے گا اس میں تنوین نہیں آتی ہے, یاد رکھیے گا. اس میں امسے کے اندر تنوین, امسن نہیں پڑھتے کبھی بھی. امسی یا بالامسی, ٹھیک ہے نا. بالامسی یا امسی ایک ہی بات ہے. چلیے. ابراہیم جی. اکویت القمیص الابیض. اکویت القمیص الابیض. ابیض کیوں پڑھیں گے؟ ابیض کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ ہاں بتائیے, جو بات دماغ میں آتی ہو. الابیض پڑھ رہے ہیں ہم تو. الابیض اگر آپ نے پڑھ لیا تو غلط ہے. الابیض یا الابیض نہیں پڑھ سکتے. کیا ریزن ہے یہ بتائیے مجھے. کیا ریزن آپ لوگوں کو, کیا ریزن سمجھ میں آ رہا؟ الابیض پڑھنا چاہیے ہم نے اس کو. کچھ بھی بتائیے ریزن, جو سمجھ آتا ہے وہ بتائیے. موصوف صفت. ہاں ٹھیک ہے, تو بتائیے نا. تو کس کی صفت ہے وہ؟ الابیض کس کی صفت ہے؟ قمیص کی صفت ہے. اور قمیص چونکہ منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے, تو وہ بھی وہ رہے گا, تو اس کی صفت تو اعراب میں اس کے تابع ہوگی. موصوف صفت ہی ہے نا. جی ہاں, موصوف صفت ہے. القمیص موصوف, اور نعت اور منعوت بھی کہتے ہیں اس کو. نعت اور منعوت بھی کہتے ہیں اس کو. صفت اور موصوف بھی کہتے ہیں, ایک ہی بات ہے, دونوں بھی ایک ہی بات ہے وہ ہے نا. تو القمیص یہ موصوف ہے, اور الابیض اس کی صفت ہے. یا القمیص منعوت ہے, اور الابیض اس کی نعت ہے. ہاں جی, موصوف یا منعوت ایک ہی بات ہے, اور صفت اور نعت ایک ہی بات ہے. بہت سارے لوگ صفت بولتے ہیں اس کو, صفت نہیں صفت ہے نا. اور القمیص جو منصوب ہے اس کا ریزن تو آپ کو پتا ہے, کوا جو فعل ہے اس کا مفعول بھی ہے. القمیص جناب ابراہیم صاحب, القمیص منصوب کیوں ہے وہاں پر, اس کا ریزن بولیے. اب ہم نے الابیض کا ریزن تو بتا دیا کہ الابیض کیوں منصوب ہے, کیونکہ وہ القمیص کے تابع ہے, کیونکہ وہ نعت اور منعوت ہے. منعوت اور نعت ہے وہ. الابیض نعت ہے کس کی؟ القمیص کی. اب القمیص کیوں منصوب ہے وہ بتائیے پھر آپ. تو کوا جو فعل ہے, کوا یکوی کا مطلب آئرن کرنا. مکوا تم پڑھا ہے کہ نہیں آپ نے؟ مکوا کا مطلب آئرن, پریس. تو کوا یکوی کا مطلب آئرن کرنا. تو کوا جو فعل ہے اس کا مفعول بھی ہے القمیص, تو وہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اور الابیض جو اس پر منصوب لگا رہے ہیں وہ صفت ہونے کی وجہ سے الابیض کا اس کے تابع ہو گیا. اس طرح جو ہے نا چین چلتی ہے آگے اعراب کی, ٹرانسفر ہوتی ہے. اعراب جو ہے نا آگے بڑھتا رہتا ہے, ٹرانسفر ہوتا ہے. پچھلا جو فیکٹر ہے اس فیکٹر کا افیکٹ لیتا ہے, شیڈو لیتا ہے وہ, ہے نا. تو الابیض اس نے شیڈو لے لیا قمیص کا اعراب میں, ہے نا. اس کے تابع ہوتا ہے. صفت موصوف ایک جیسے رہتا ہے ہمیشہ. تو منعوت کا جو بھی اعراب ہوگا, نعت وہی اعراب لے لے گا پھٹ سے, وہی چولا پہنے گا وہ, ہے کہ نہیں. ابو جیسا شرٹ بناتے ہیں تو چھوٹا بچہ بولتا نا مجھے بھی ایسے شرٹ چاہیے, ہے کہ نہیں. یا ٹوینس, آپ نے دیکھا ہوگا ٹوینس, 2 بچے اکثر و بیشتر جو نا ایک ہی جیسا کپڑے خریدتے ہیں. لڑکیاں ہوں تب بھی ایک جیسی. ٹوینس عام طور پہ دیکھا میں نے, ایک ہی جیسے کپڑے, ایک ہی جیسے جوتے, ایک ہی جیسے ربن, ایک ہی جیسا سارا, ایک پاؤچ پرس ہوگا تو وہ ایک ہی جیسا پرس کلر میں, تو 100% ایک جیسا ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ. تو نعت اور منعوت ٹوینس ہیں یہ دونوں بھی, یاد رکھیے گا. ہاں جناب ولی صاحب, کیا کہا میں نے؟
اور چار नात और मनूत क्या है یہ آپس میں یہ ٹوینس ہے. جیسا منوط ہوگی ویسی نعت. بالکل ایک جیسے رہنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹوین جیسے ایک جیسے رہنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک جیسے رہنے کی کوشش نہیں کرتے, ایک جیسے رہنا ہی پڑتا ہے ان کو. رہنا پڑتا ہے. اگر غلط جائیں گے تو جو ہے نا غلط ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, اور ان کے پاس چانس ہی نہیں ہے, چانس نہیں ہے, ان کو تو مسٹ ہے. چلیے سعاد نے کہا. تو اب جو ہے نا یاد رکھیے گا صفت اور موصوف ٹوئنس ہوتے ہیں اعراب میں. چلیے سعاد نے کہا نعم کویتہ. ہاں جی, کوا یکوی کا مطلب آئرن کرنا. ابراہیم والقمیص میں الاخضر. نے استری ہاں. سعاد لا لم اکویہ بعد سأکویہ الآن انشاء اللہ. انشاءاللہ جی. ابراہیم والمنادیل اکویتہا والمنادیل اکویتہا. سعاد امی کوتھا فی الصبح. جی. امی کوتھا فی الصبح. جی. ابراہیم اتریدین ان تقولی لی شیئا. ہاں جی, آپ پڑھیے گا ابراہیم صاحب. سعاد نعم ان زمیلتی سلوى دعتنی الى بیتها الى بیتها هذا المساء فارجو ان تسمح لي بالذهاب الى بیتها بعد صلاة العصر. جی. ابراہیم اذهبی ورجعی. تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں مرفوع پڑھ رہا ہوں تو کیوں, منصوب پڑھ رہا ہوں تو کیوں, مجرور کیوں پڑھ رہا ہوں. اگر آپ اعراب کو چھپا کر پڑھیں گے تو بعد میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ابھی تو چھپ جائے گا اعراب آپ کے زبان میں, لیکن بعد میں آپ سے پوچھا جائے تو آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ابھی اعراب کو ظاہر کیا پڑھنا. آمنہ تو پڑھیے, آمنہ نہیں پڑھیے, ہے نا. آمنہ تو یا ابا محمد. اچھا آمنہ تو کیوں پڑھیں گے, آمنۃن کیوں نہیں پڑھیں گے. چلیے, کیونکہ یہ کیا تھا میں ورڈ, ممنوع من الصرف. چلیے, عورتوں کے سارے نام ممنوع من الصرف ہے اور ان پر تنوین نہیں آتی ہے, تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ظاہر کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آمنۃن پڑھ رہے ہیں آپ کہ آمنۃ پڑھ رہے ہیں. ہاں چلیے گا. یا ابا محمد, لیکن اوپر ابراہیم آ رہا ہے تو ابراہیم وہ بھی ممنوع نہیں, وہ بھی ممنوع من الصرف ہے. ابراہیم نان عربک ورڈ ہے. چلیے, اچھا ابراہیم نہیں, اس لیے بول رہے کہ ظاہر کر کے پڑھیے آپ. ابراہیم, اب لیکن محمد ہوگا تو محمد وہ عربک ورڈ ہے. جی, ابراہیم نان عربک ورڈ ہے. یا ابا محمد, یا ابا محمد. اچھا یہ یا کی وجہ سے, ابا کی وجہ سے محمدن ہو گیا ہے. ہاں اب یا جب یا آتا ہے تو یا کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو منادا کہتے ہیں. اوکے, منادا جب مضاف بنتا ہے تو وہ منصوب پڑھا جاتا ہے. یا ابو محمد نہیں کہہ سکتے ہم. ابو محمد, ابو مضاف ہے نا, اور محمد کا باپ نا. ابو مضاف اور محمد مضاف الیہ ہے کہ نہیں, تو ابو مضاف ہے کہ نہیں. جی, ابو مضاف ہے کہ نہیں. جی جی ہے کہ نہیں. تو اور منادا بھی ہے, وہ لفظ ابو منادا ہے کہ نہیں, کیونکہ یا کے بعد آ رہا ہے. یا کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے اس کو منادا بولتے ہیں کہ نہیں ہم. جی, اور منادا ہے کہ نہیں. اور منادا جب مضاف کی پوزیشن میں رہتا ہے تو منصوب ہوتا ہے وہ. یا ابا محمد, یا ابو نہیں کہہ سکتے, مرفوع نہیں پڑھ سکتے, منصوب پڑھیں گے ہمیشہ اس کو. منادا جب مضاف ہوتا ہے تو منصوب پڑھا جاتا ہے ہمیشہ. اوکے, منادا. جی, منادا فار ایگزامپل ابو بکر نہیں, یا ابا بکر, یا ابو بکر نہیں بول سکتے, نہیں بول سکتے, یا ابا بکر ہی ہوگا. جی, تو منادا جب بھی مضاف ہوگا تو منصوب ہوگا, بس خلاص. منادا جب بھی اوکے مضاف ہوگا منصوب پڑھیں گے اس کو, ادروائز مرفوع ہوگا. یا حامدو ہے نہیں. چلیے, تو یا ابا محمد, یا ابا محمد تعال هنا وانظر وانظر ان محمد یجری علی السلم. سلم کا مطلب سیڑھی. چلیے آگے بڑھیے, آپ سمجھیں گے اس کو ہم. اخشی نہیں, یا کے نیچے دو نقطے ہوں گے تو یا پڑھیں گے, ادروائز الف ہے, وہ الف مقصورہ کہتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا جناب ابراہیم صاحب, اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں, جہاں پر بھی ایسا نظر آئے اس کو یا سمجھتے ہیں. یا کے نیچے دو ڈاٹ ہوں گے تو وہ دو نقطے ہوں گے تو یا ہے, ادروائز کیا ہے, وہ الف ہے. بس اتنا یاد رکھیے اس کو. اس کے نیچے دو ڈاٹ ہے کیا, نہیں ہے, تو جب دو ڈاٹ نہیں ہے تو کیا ہے وہ, پھر الف مقصورہ, الف ہے وہ, بس خلاص الف پڑھیے اس کو. اخشی نہیں پڑھیے, اخشا. ہاں, الف مقصورہ ہوتا ہے وہ. چلیے, موسیٰ پڑھتے ہیں کہ موسی پڑھتے ہیں ہم. موسیٰ تو یا آخر میں, لیکن موسیٰ اور عیسیٰ لکھتے تو آخر میں کیا لکھتے ہیں, یا کی طرح لکھتے ہیں کہ نہیں, لیکن یا کے نیچے نقطہ نہیں ہوتے نا وہ. تو یا کے نیچے اگر نقطہ نہ ہو تو الف ہوتا ہے وہ. تو موسیٰ پڑھتے ہیں, موسی تھوڑی پڑھتے ہیں, الف ہے وہ. تو پھر موسیٰ ہی نہیں پڑھتے, موسیٰ پڑھتے ہیں.
یعنی عیسیٰ پڑھتے ہیں ہم تو الف ہے یہ. الف ہے. اچھی طرح یاد رکھنا ہے اس بات کو کہ بغیر اگر نقطے نہیں ہیں یہ کہ یا کے نیچے اگر دو نقطے نہیں ہیں تو اس کا مطلب وہ یا نہیں ہے, وہ الف ہے, پھر الف مقصورہ کہلاتا ہے وہ. چلیے تو اخشا ان یقع, اخشا ان یقع, اخشا ان یقع, ان یقع, وقع یقع گرنا. چلیے آگے بڑھیے. ابراہیم, ابراہیم. لا تجری یا محمد, لا تجری یا محمد, لا تجری یا محمد, یا تجری یا محمد. ہاں جی. تعال ہونا, یہ ادھر تنوین نہیں آئے گا یا محمد ہونا, یا کے بعد تنوین نہیں پڑی جاتی ہے نا, لیکن اوپر اب آتا ٹھیک ہے اس پہ وہ تو الگ چیز ہے. محمد کے یا کے بعد جو لفظ آتا ہے اس پہ تنوین نہیں پڑھتے نا. لا تجری یا محمد, یا جناب ولی صاحب, یا کے بعد جو لفظ آتا ہے اس پہ تنوین نہیں پڑھتے نا. یا محمد ہو, منادا کو منادا پہ تنوین نہیں لگاتے, سنگل اعراب پڑھتے, سنگل حرکت لگاتے. یا محمد ہو, یا خالد ہو, یا طالب ہو, یا استاد ہو, یا استاد, یا طالب, یا محمد نہیں. تو یا کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو کہتے ہیں منادا, اور منادا کے اوپر ڈبل حرکت نہیں آتی, کبھی بھی ایک ہی ضمہ آتا ہے. ضمہ آتا ہے اور سنگل آتا ہے, ڈبل ضمہ نہیں لگاتے. چلیے یا لا تجری, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں یہ سب. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم گرامر جو ہے نا یہ الگ سے جو ہے نا یہ صرف بورڈ بھرتے نہیں ہے گرامر سے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں گرامر کو جو ہے نا صرف گرامر ہی گرامر بولتے رہتے, ہر وقت گرامر ہی بولتے رہتے. گرامر الگ چیز ہے, لینگویج الگ چیز ہے. ہم کو لینگویج سیکھنا ہے, ہم کو گرامر جو ہے نا سائڈ میں اندر سے سیکھنا ہے. گرامر جو ہے نا چھپا ہوا ہے اس کے اندر. تو اپنا جو ہے نا بلیک بورڈ اور وائٹ بورڈ جو ہے نا صرف گرامر سے بھر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جو ہے نا گرامر کے ہیں, ان کو الگ سے ریڈ پین سے لکھیے گا اپنے ڈائری میں, نوٹ بک میں. بک 1 میں آ چکا تھا یہ. ہاں بہت ساری چیزیں. تو ہم جو ہے نا زیادہ توجہ آپ کو لوگوں کو زیادہ جو ہے نا گرامر کے اندر نہیں لگانا چاہتے ہم, نہیں تو وہ تو یہ سمجھو گے کہ بھائی جو ہے نا آپ لینگویج نہیں پڑھ رہے نا, وہ تو گم ہم ہو جائیں گے. وہ طریقہ نہیں ہے پڑھنے کا. اصل میں لینگویج پڑھنے کا طریقہ ہے نہیں کہ آپ جو ہے نا صرف ندا اور منادا اور مضاف اور مضاف الیہ اور صفت موصوف دن بھر جو ہے نا پڑھاتے رہے. ہے جی, ابھی برتن میں جو ہے نا گوشت ڈالیے, چاول ڈالیے, صرف نمک ہی ڈالیں گے, مسالے ڈالیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. گوشت اور چاول تو چاہیے نا اس میں, تو زیادہ گوشت اور چاول ڈالنا ہے, بعد میں تھوڑا سا نمک تھوڑا سا مسالہ ڈالنا ہے اس میں. تو گرامر کیا ہے, نمک اور مسالے کی طرح ہے, تھوڑا ڈالنا پڑتا ہے اس کو کھانے میں. بریانی میں صرف مسالہ ڈالیں گے اور بوٹی نہیں نظر آئے گی تو مشکل ہے نا پھر ایسا. ہاں جی. چلیے تو مسالہ اور نمک جو ہے نا تھوڑا ڈالنا ہے, چاول زیادہ ڈالیے اور اس میں گوشت زیادہ ڈالیے. چلیے تو ما هذا, تعال هنا, تعال هنا, ما هذا بيمين, ما هذا بيمينك, جی ارني, ہاں ارني, ارمي هذا, ارني, ہاں جی, ارمي هذا, هذا تراب, ہاں هذا ارمي تراب, هذا تراب, هذا تراب. تراب. جناب ولی صاحب آپ پڑھیے تھوڑا سا. يدخل محمود, يدخل محمود, اب ایک نیا کریکٹر آیا. جی جی. محمود, السلام علیکم. ابراہیم, وعلیکم السلام. جد اليوم متأخرا یا محمود. فما السبب, فما السبب, جی محمود. ویری گڈ. شكوت اليوم أحد زملائي إلى المدير فطلبنا إلى مكتبه للتحقيق. جی جی. إبراهيم, لم شكوته, لما شكوته. محمود, لأنه دائما يأخذ كتبي ودفاتري ويطوي أوراقها. ابراہیم, ما هذه الحلاوة التي معك. دیکھیں حلاوہ کے آخر میں یا ہے لیکن وہ یا نہیں ہے, وہ الف مقصورہ ہے, وہ حلاوی نہیں پڑھنا اس کو. یہ حلاوہ. ہاں جناب. ہاں جی, یہ سویٹ والا. ہاں سویٹ. حلوہ کی جمع حلاوہ, فتویٰ کی جمع فتاوہ, فتویٰ کی جمع فتاوہ, حلوہ کی جمع حلاوہ. ہاں صحرا کی جمع سہارا. یہ وہی ہے, الف مقصورہ ہے سارا. چلیے تو یہ جو سہارا ڈیزرٹ ہے وہ عربک نام پہ. ہاں جی جناب, عربک ورڈ ہے وہ سہارا. چلیے صحرا کی جمع ہے وہ سہارا. سہارا. جی. ما هذه الحلاوة التي معك, ما هذه الحلاوة التي معك. جی. أهدية هذه دونوں کو ملائیے. امش. أهدية هذه أم اشتريتها. جی. الف حمزۃ الوصل ہے وہ, ہے نا. اور الف اور حمزہ کے اندر یہ فرق ہے, جہاں پر بھی جو ہے نا حمزۃ الوصل کے اندر جو ہے نا اوپر جو ہے نا حمزہ نہیں رہے گا, اوپر یا نیچے.
हमदतुल वस्ल कहते हैं उसको, यानी वो आवाज़ इस पे साउंड गिर जाएगा, उसकी आवाज़ नहीं निकालेंगे, तो ये हमदतुल वस्ल है ये। चलिए अमिश्तरैतहा, चलिए महमूदुन इश्तरैतुहा, अच्छा किधर गया, महमूदु इश्तरैतुहा महमूदुन। लिअन्ननी, महमूदुन जी اشتريتها لأنني أريد أن أدعو ثلاثة من زملائي إلى بيتنا غدا. माशाल्लाह आप लोग अच्छा पढ़ने लगे अभी, ये नहीं एक हिम्मत आ रही है कि नहीं पढ़ने में, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है पढ़ने में, मतलब जुबान पलट रही कि नहीं एटलीस्ट हमारी पढ़ने में, रीडिंग में। जी बस ये हाँ। छुट्टियां जो आ गई ना उसकी वजह से थोड़ा सा नहीं कोई मसला नहीं, एटलीस्ट जुबान तो पलट रही ना हमारी अरबिक में। बहुत सारे लोग हैं जो ना एक लफ्ज भी नहीं पढ़ पाते अरबी का, है नहीं, तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा पढ़ पा रहे हैं हम, जुबान पलट रही है, गलतियां हो रही है, दुरुस्त होंगी गलतियां, धीरे 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 चीज़ें जो है इनहेंस होगी, इम्प्रूव होंगी, है कि नहीं। चलिए इंशाअल्लाह। इब्राहिम ने कहा कि उदउहुम, इब्राहिम हाँ उदउहुम लितनावुल العشاء بعد غد जी जी, فسيكون عمك موسى देखिए أيضا यहाँ मूसा है, معنا अब إن मूसी नहीं पढ़ شاء सकते अब الله. हम इसको, मूसा के अंदर या के अंदर या के नीचे नुक्ता नहीं है ना, तो वो या नहीं है, फिर अलिफ मकसूर अलिफ है वो, तो फिर मूसा मूसा अयदन माना माना, इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तो हमने ये अब इसको समझ लेते हैं इंशाअल्लाह, आज की क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही समझ लेंगे, बाकी की बात एक्सरसाइजेस बाद में देखेंगे इंशाअल्लाह, है। तो ये देखिएगा इब्राहिम ने कहा, तो हम जो है ना फ़ेल नाक़िस पढ़ने जा रहे हैं, मुअत्तल अफ़ाल, वो अफ़ाल मुअत्तल अफ़ाल जिनके अंदर हर्फ इल्लत आखिर में पाया जाता है उनको फ़ेल नाक़िस कहते हैं। तो फ़ेल नाक़िस की बहुत सारी मिसालें हम पढ़ने जाएंगे। तो इब्राहिम ने कहा कि माज़ा तफ़अलीन या बिनती, क्या कहा इब्राहिम ने कहा, हाँ जनाब वली साहब, इब्राहिम ने क्या कहा, ऐ मेरी बेटी तुम क्या कर रही हो। जी माज़ा तफ़अलीन या बिनती, है मेरी बेटी आप क्या कर रही हो। तो सुआद बच्ची ने जवाब दिया, सुआदु अकवी थियाबल्लती गसलनाहा अमसी, अकवी कवा यकवी का मतलब होता है प्रेस करना जनाब वली साहब। कवा यकवी का मतलब क्या होता है, सारे अल्फाज को याद रखना बहुत 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 जरूरी है ना। बुक 3 में जाएंगे तो ये सारे साथ में आना है वापस, अल्फाज जान नहीं छोड़ेंगे हमारी ये। तो मिकवाह का मतलब होता है आयरन, हाँ, और कवा यकवी उसका वर्ब है, एक्शन वर्ड है वो, प्रेस करना, कवा यकवी। तो देखिए कवा यकवी, कवा यकवी आखिर में देखो हर्फ इल्लत है कि नहीं, आखिर में या हर्फ इल्लत आखिर में है कि नहीं, तो कवा यकवी फेल नाक़िस है। कवा यकवी क्या है, ये फेल नाक़िस है, फेल मुअत्तल है, लेकिन फेल मुअत्तल में से कौन सा फेल है, मिसाल अजवाफ नाक़िस है, नाक़िस है, ये बोलना है हमें। तो चूंकि हर्फ इल्लत आखिर में, कवा यकवी, कवा असल में कवाया है, कवा असल में क्या है, कवाया। मैंने बताया ना कि अलिफ का कोई वजूद नहीं होता है, वो तो या वो तो वाव होता है या तो या होता है। मुदारे में देखेंगे या है तो उसको या समझेंगे, मुदारे में देखेंगे अगर वाह है तो उसको वाव समझेंगे, ठीक है नहीं बात। तो कवा के अंदर कवा यकवी हम जो बोल रहे हैं, कवा अलिफ की आवाज निकाल रहे हैं इसमें हम, जनाब इब्राहिम साहब जी कवा के अंदर किसकी आवाज निकाल रहे हैं हम, अलिफ की आवाज, क्योंकि हमने या को साइलेंट कर दिया है। हाँ, तो ये अलिफ नहीं है बल्कि या है। और या कैसे है, मुदारे में देखकर हम बोलते हैं इसको कि या है कि वाव है। तो मुदारे में या है, यकवी मुदारे में क्या है, मुदारे में या है, तो इसको या बोलेंगे हम, कहेंगे कि या है ये कवा यकवी। असल में कवाया है, फिर वो या है तो क्या है वो, फिर कवाया, लेकिन हम कवाया। और यकवी असल में यकवीयू, कवाया यकवीयू, दरबा यज़रिबु, बाप दरबा यज़रिबु से है ये, कवाया दरबा यकवीयू यज़रिबु, है कि नहीं वजन बराबर। तो कवाया यकवीयू दरबा यज़रिबु, लेकिन इसको पढ़ा ऐसा नहीं जाता है, पढ़ते इसको कवा यकवी। तो इसकी जो फिनिश्ड जो शक्ल है, फिनिश्ड फॉर्म जो है, जो फाइनल शक्ल है, उसको याद रखना है हमें। लेकिन ये भी याद रखना है कि ये असल में कैसा है, ओरिजिनली ये कैसा है, ये भी याद रखना बैकग्राउंड में कि ये बोल तो रहे हम कवा यकवी, लेकिन इसके असल क्या है, इसका रूट क्या है, कवा यकवीयो है, ये कवा यकवीयो है ये। अच्छा, तो मादा तो स्वाद का अकवी, कवा यकवी, अकवी नकवी तकवी है ना, अकवी मैं प्रेस कर रही हूँ। अकवी सियाब, थौब की जमा सियाब, अकवी सियाब लती गसलनाहा अमसी। तो अब इसका तर्जुमा क्या बनना चाहिए फिर, अब मैं सोप प्रेस कर रही हूँ, मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। थौब का मतलब कपड़ा, कोई भी कपड़ा, शर्ट है, पैंट है, लुंगी है, बनियन है, टोपी है, जो भी कपड़े है सारे, थौब की जमा सियाब। थौब का मतलब अरबी वाला थौब नहीं, जो वो रहता थौब वो नहीं, सियाब एनी क्लोथ, एनी ड्रेस। तो हमारे जितने भी कपड़े उनको सियाब कहेंगे हम, चाहे मर्द के कपड़े हो चाहे औरत के कपड़े हो, सारे क्या है, सियाब है। चाहे शर्ट हो, चाहे पैंट हो, चाहे शलवार हो, चाहे कुर्ता हो, हाँ जी जनाब,
سارے جب کیا ہے فیاب، تو میں کپڑے پریس کر رہی ہوں. آئی ایم کلودنگ I am ironing the clothes. میں کپڑے پریس کری جو کہ اکوی میں نے الثياب التي غسلناها امسی، جن کو میں نے کل دھوئے تھے. جن کو ہم نے کل دھویا تھا. غسلنا ہم نے دھویا، جن کو ہم نے دھویا تھا. التي غسلناها جناب ابراہیم صاحب کس کو دھویا؟ یہ دیکھیے گا. ہم نے، ہاں ہم نے دھویا تھا. جی جی. التی جو ہے نا یہ مؤنث ہے. الذی کیوں نہیں آیا ہوا ہے یہاں پر؟ اکوی الثياب الذی کیوں نہیں آیا ہوا ہے؟ التی کیوں آیا ہوا ہے؟ اللہ تو کیونکہ الذی کیوں نہیں آ سکتا ہے یہاں پر؟ الذی کی التی کے بجائے الذی کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ کوئی ریزن بول سکتے ہیں آپ لوگ؟ اکوی الثياب الذی غسلناها کیوں نہیں بول سکتے؟ اور غسلناها ہا مؤنث کی ضمیر ہے، غسلناہو نہیں ہے اس میں. ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے ہی نہیں. غسلناها مؤنث کی ضمیر ہے. بالکل. اور التی یہ بھی مؤنث ہے، اسم موصول مؤنث ہے. جی تو التی کیوں ہے، الذی کیوں نہیں ہے؟ ہا کیوں ہے؟ غسلناها غسلناہو کیوں نہیں ہے؟ غسلناہم کیوں نہیں ہے؟ عورت کی بات ہو رہی ہے. کیا ریزن ہو سکتا ہے بتائیے گا مجھے. بک ون میں یہ چیز آئی تھی. ہاں کوئی ہے مائنڈ میں؟ بولو. جی بالکل. جی بولیے. ہاں جناب ابراہیم صاحب آپ بولیے اس کو. کیا ریزن ہے؟ التی ہے، الذی کیوں نہیں ہے؟ اور غسلناها ہے، غسلناہم نہیں ہے. یعنی وہ بعض ایسے ہیں، بعض ناؤنس ایسے ہیں جی جی یعنی جن میں کوئی جان نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ وہ مذکر وہ مؤنث اور سنگولر کہلائی جائے گی. ہاں سنگولر وہ ہے. بولیے اور ریزن کچھ اور بولیے کچھ بہتر انداز میں. یعنی ایون اگر وہ جمع بھی ہوگی تو اس کے آگے جو کنیکٹنگ ہوئے گی یہ بات یاد رکھنا ہے، دوبارہ جو ہے نا ذہن میں رکھنا ہے اس کو کہ عربی کے اندر جمع والے الفاظ، عربی کے اندر جمع والے الفاظ جو کہ نان لیونگ والے جمع ہے. لیونگ والی جمع نہیں، ہیومن بینگ والی جمع نہیں، نان ہیومن بینگ والے وہ الفاظ جو کہ جمع کے وہ الفاظ جو کہ نان لیونگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہے نا، نان ہیومن بینگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ مؤنث واحد مؤنث کنسیڈر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں وہ؟ گرامر کے لحاظ سے واحد مؤنث ہوتے ہیں. تو التی اسی لیے واحد مؤنث ہے. التی الذین نہیں ہے نا، حالانکہ ثیاب جمع ہے کہ نہیں؟ اللاتی بھی نہیں. الذین صرف لیونگ کے لیے استعمال ہوگا. اللاتی صرف لیونگ کے لیے استعمال ہوگا. تو واحد مؤنث، تو التی واحد مؤنث ہے. اسی طرح غسلناہم نہیں ہے، غسلناہن نہیں ہے، اور غسلناہو نہیں ہے. تو کیا ہے پھر؟ غسلناہا ہے، واحد اور مؤنث ہے. تو کیا کہا میں نے؟ ایک مرتبہ بول کے بتائیے مجھے اور آگے بڑھتے ہیں ہم. عربی میں جتنے بھی نان لیونگ ناؤنس جو جمع میں آتے ہیں، جمع والے سارے الفاظ جو کہ نان لیونگ ہیں، نان لیونگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جمع والے سارے الفاظ جو کہ نان لیونگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ واحد مؤنث کنسیڈر ہوتے ہیں. واحد مؤنث کنسیڈر ہوتے ہیں. لہذا اس کے حساب سے ہم نے التی کہا، اس لیے غسلناہا کہا. چلیے اب یہ گرامر کا پوائنٹ ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ تو یہی گرامر ہے، ایسے ہی گرامر سیکھنا ہے. آپ کیسے سیکھیں گے؟ آپ جب تک کہ یہاں پڑھیں گے نہیں آپ گرامر کیسے سیکھیں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں گرامر پڑھائیے، گرامر پڑھائیے. ابھی یہی گرامر ہے نا یہ تو. اب آپ کو بلیک بورڈ بھر دوں میں صرف جو ہے نا اسم موصول مذکر کی پوری لسٹ لکھ دوں اور اسم موصول مؤنث کی ساری لسٹ، تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے نا. اب یہاں سمجھ میں آئے گا آپ کو. جب میں نے پوچھا تو آپ پھنس گئے آپ وہاں پر. اب سمجھ میں آئے گا کہ اچھا اس کو بولتے ہیں یہ نان لیونگ والی جمع ہے نہیں. چلیے تو گرامر ایسے سیکھنا ہے ہم نے. بورڈ لسٹ نہیں جمع کرنا اپنے نوٹ بک میں نوٹ بنا کے، ہے کہ نہیں. چلیے ابراہیم نے کہا کہ اکویت القمیص الابیض. کیا کہا اس نے؟ اکویت القمیص الابیض. ابراہیم نے کہا، ہاں سعاد سے کہا کہ اکویتی، کیا تم نے سفید قمیض کو استری کر لیا؟ ہاں کیا تم نے سفید شرٹ کو پریس کر دیا ہے؟ اکویتی مذکر ہوتا تو اکویتا، تو کوا دیکھیے تو کوا کوایا کواؤ کوت ہے نا، کوتا کوینا کویتا کویتما کویتم کویتی. ابھی دیکھ کویتی آ گیا وہاں پر. میں نے پریس کیا کویتو، ہم نے پریس کیا کوینا. کیا تم نے پریس کیا اکویتا؟ جناب ابراہیم صاحب جی، کوا یکوی کا مطلب ہوتا ہے پریس کرنا. میں نے پریس کیا تو کیسے کہیں گے ہم؟ میں نے پریس کیا. ہاں جی اکوی. بس میں نے پریس کیا، ماضی مضارع نہیں جائیے، اکوی نہیں ماضی بولیے. کویتو میں نے پریس کیا، ماضی میں پوچھ رہا ہوں سارا کویتو. ہاں میں نے پریس کیا. کیا تم نے پریس کیا؟ کویتو. نہیں کیا تم نے پریس کیا؟ اکویتا یا اکویتی. ہاں اکویتا یا اکویتی. ہاں میں نے پریس کیا ولی صاحب جی، میں نے پریس کر لیا. نعم کویتو. نعم کویتو ہم لوگوں نے پریس کر لیا. نعم کوینا ہم نے پریس کر لیا کوینا. تو ایسے ہی سیکھنا ہے گرامر کو، ہے نا. چلیے تو سعاد نے کہا کہ نعم کویتو. اب دیکھیے اس نے کہا کہ نعم کویتو ہوں، نعم کویتو ہاں میں نے اس کو پریس کر لیا ہے، یعنی سفید شرٹ کو میں نے پریس کر دیا ہے. تو ابراہیم نے کیا کہا؟ پھر
ابراہیم نے کیا کہا جناب؟ والقمیص الاخضر، والقمیص الاخضر، اور سفید شرٹ کو یعنی اور اکویتی، سبز شرٹ کو، ہاں سبز شرٹ کو، سبز شرٹ کو، گرین شرٹ کو، والقمیص الاخضر، اور گرین شرٹ کو، گرین شرٹ کو، یعنی اکویتی القمیص، کویتی وہاں پر ڈراپڈ ہے، ڈراپ، انڈرسٹوڈ ہے وہاں، ہے نا، چھپا ہوا ہے، کیونکہ وہ استری کی بات چل رہی، تو والقمیص اس لیے منصوب لایا ہوا ہے، یہاں کویتی چھپا ہوا ہے وہاں، ہے. یعنی وکویتی القمیص الاخضر، کیا تم نے گرین شرٹ کو پریس کر دیا ہے؟ تو سعاد نے کہا کہ لا نہیں، لم اکوی بعد، کوا یکوی، یکوی اکوی نکوی، مضارع بھی ہے نا، ماضی اور مضارع، اکوی میں پریس کرتا ہوں، ہے نا، میں پریس کر رہا ہوں، اکوی میں نے پریس نہیں کیا، لم اکوی، لم اکوی، لم آ گیا مضارع پہ تو ماضی بن جاتا ہے کہ نہیں وہ؟ ہاں جناب، مضارع پہ لم آ جاتا ہے، مضارع پہ تو کیا بنتا؟ ماضی بن جاتا ہے، تو لم اکوی بعد، میں نے اب تک، بعدو کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب ابراہیم صاحب؟ بعدو پڑھا ہے کہ نہیں یہاں؟ لم اکوی بعدو، ابھی تک نہیں پڑھا ہے آپ نے یہ لفظ؟ بعدو کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ بعد میں ہونے والا، نہیں آپ نے پڑھا ہے یہ لفظ کبھی بعدو؟ پڑھا ہے سر، بعد آپ نے پڑھا ہے کبھی یہ بعدو؟ اس کے پہلے پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے اس کے پہلے؟ بعدو کا مطلب الان، اب تک، ناٹ یٹ، یٹ کے معنی میں ہے کہ نہیں؟ یٹ کے معنی میں ہے کہ نہیں بعدو؟ یٹ کے معنی میں، ناٹ یٹ یا یٹ کے معنی میں کیا پڑھا ہے آپ نے ابھی تک؟ بعدو نہیں، اس کے پہلے پڑھا ہوا آپ نے ناٹ یٹ یا یٹ؟ پڑھا ہے کہ نہیں آپ نے کبھی؟ ہاں جی، حتی الان کے معنی میں آتا ہے یہ، تو بعدو کا مطلب حتی الان یا الان، چلیے گا، بعدو کا مطلب ناٹ یٹ، تو لم اکوی بعدو ناٹ یٹ، I didn't iron it yet، تو بعدو کا مطلب یٹ یا ناٹ یٹ، لکھ کے رکھیے گا اس کو، بعدو کا مطلب کیا بتائیں گے ہم؟ یٹ اور ناٹ یٹ یا ناٹ یٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ، ہے نہیں، اب تک میں نے پریس نہیں کیا میں نے، ہے نہیں، تو ساکویہ الان، ابھی میں پریس کر دیتی ہوں، انشاءاللہ، ساکویہ انشاءاللہ، بس ابھی پریس کر دیتی ہوں میں، ہے نا، کوا یکوی، اکوی نکوی، اکوی سا اکوی، لم اکوی، لم اکوی میں نے پریس نہیں کیا، سا اکوی میں پریس کر دوں گی یا کر دوں گا، کوئی تو میں نے پریس کر دیا، میں نے پریس نہیں کیا، لم اکوی، ہے نہیں، دیکھیں گا ماضی کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے پریس نہیں کیا، تو اس کے ماضی کے بارے میں ہم منفی بولتے ہیں کہ نہیں، نیگیٹو جملے، میں نے پریس نہیں کیا، میں نے کھانا نہیں کھایا، تو اس میں دو طریقے ہم نے بتائے تھے آپ کو، کیا طریقے ہیں؟ میں نے پریس نہیں کیا، اس بات کو ہم دو طریقے سے کہہ سکتے ہیں، کون سے دو طریقے ہیں؟ لا لم اکوی، ہاں، یا مضارع کیا پوچھے ہیں؟ نہیں، ماضی کے اندر بولنا میں نے یہ نہیں کیا، میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے پانی نہیں پیا، میں نے پریس نہیں کیا، سارا ماضی میں بول رہے ہیں ہم، تو اس بات کو بولنے کے لیے دو طریقے بتائے ہم نے آپ کو، لا لم اکوی، بلکہ اس میں یہ کہہ سکتے ما کویتو، ہاں، ایک تو ماں کے ذریعے سے استعمال کر سکتے ہیں، یا تو لم کے ذریعے سے استعمال کر سکتے ہیں، ما قویتو، ما کویتو یا لم اکوی، ما شربتو یا لم اشرب، ما ذهبتو یا لم اذهب، تو میں نے کوئی کام نہیں کیا، اس کو بولنے کے لیے ہم نے دو طریقے بتائے ہیں آپ کو گرامر کے اندر، عربی زبان میں، ہاں، ایک ما اور ایک لم، ما ماضی کے ساتھ اور لم مضارع کے ساتھ، لیکن معنی دیتا ہے دونوں ماضی کا، ما شربتو لم اشرب، معنی دونوں کا سیم، میں نے نہیں پیا، میں نے نہیں پیا، ما کویتو، میں نے پریس نہیں کیا، لم اکوی، میں نے پریس نہیں کیا، تو ما کویتو اور لم اکوی ایک ہی بات ہے، تو ما اور لم یاد رہے گی یہ بات، دونوں کا ماضی کیا ہے نہیں، تو ما اور لم دونوں استعمال ہوگا، ما ماضی کے ساتھ، لم مضارع کے ساتھ، لیکن معنی دے گا ماضی ہی کا، ہے نا، بالکل، تو چلیے گا، اب آپ جو نیکسٹ ٹائم پوچھوں گا تو آپ یہ نہیں کہیے گا نہیں پڑھایا آپ نے، نہیں، یہ تو دیکھیں بعدو ہم نے اس کے پہلے بتایا تھا، تو آپ کے مائنڈ میں نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اب یاد رہے گا، انشاءاللہ بعدو، رمضان کے آخری شے کی کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ، چھٹیاں، اچھا بعدو یاد رہے گا اب بعدو یعنی الان، ٹھیک ہے، اچھا ابراہیم نے کہا کہ والمنادیل اکویتھا، اور جو ہینڈ کرچیفس ہیں، کیا تم نے ان کو پریس کر دیا ہے؟ والمنادیل اکویتھا، اور جہاں تک بات ہے اس کی، تو کیا تم نے ان کو پریس کر ڈالا ہے؟ ہاں، تو سعاد نے کیا کہا؟ امی قوتھا فی الصبح، کیا کہا اس نے؟ میری امی نے ہاں، یا امی نے صبح ان کو پریس کر دیا تھا، ہاں، میری امی نے ان کو پریس کر دیا تھا صبح، امی قوتھا، ہے نہیں، یا قوتھا امی دونوں بول سکتے ہیں اس کو، امی قوتھا فی الصباح، ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے جناب؟ مندیل کی طرف، کہاں ہے مندیل بتائیے؟ اوپر، نہیں، منادیل ہے وہاں، تو منادیل کی طرف، مندیل ہوتا تو قوت ہو ہوتا،
صحیح بات. مندیل ہوتا تو کیا ہوتا؟ کوتھو. کوتھو ہوتا. تو پھر کیا ہے یہ منادل واحد مؤنث. ہاں منادل جمع ہے نا یہ لفظ, اور جمع ہے نان لیونگ والا جمع ہے یہ, اور واحد مؤنث کنسیڈر کیا گیا. تو جب نان لیونگ والی جمع آتی ہے تو واحد مؤنث ہوتا ہے, اس لیے ہاں امی کا وقت ہاں فی الصباح. اچھا ابراہیم نے کہا کہ اتریدین ان تقولی لی شیئا. ابراہیم صاحب بتائیے مجھے, ترجمہ بتائیے گا, اس کا سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بات آپ کو؟ اتریدین آپ ہی بتائیے مجھے, ابراہیم صاحب نے کہا تھا یہ بات, آپ خود ہی ذمہ دار ہے اس کی. چلیے اتریدین ان تقولی لی شیئا, تقولی کہنا, زور لگائیے, کیا تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ہاں جی, اتریدین ان تقولی, کیا تم کچھ کہنا چاہتی کیا ہو؟ تم کچھ کہنا چاہتی ہو, لی مجھ سے, شیئن کچھ, اتریدین ان کیا تم مجھ تقولی, سے کچھ کہنا اب چاہتی دو ہو؟ مرتبہ لی ہے وہاں, تو تقولی کا لی ہے ایک تو, اور لی دوسرا جو پریپوزیشن والا ہے, کیا تم مجھ سے کچھ کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو, اتریدین ان تقولی لی شیئن, کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو. ابراہیم صاحب اگر آپ ولی صاحب سے کوئی یہ کہنا ہے کیا تم مجھ سے کچھ بولنا چاہتے ہو, کیا تم مجھے کچھ بولنا چاہتے ہو, تو کیسے کہیں گے آپ ولی صاحب سے؟ اگر آپ یہ بات بولنی ہو آپ کو, اتريد ان, کیا تم مجھ سے کچھ بولنا چاہتے ہو, اتريد ان, کیسا کہیں گے آپ ولی صاحب کو؟ کیسے کہیں گے کیا تم مجھے کچھ بولنا چاہتے ہو, کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو. اتريد ان اتريد ان تقولی لی شیئا. نہیں, آپ بولیے گا, آپ ابراہیم صاحب سے, ولی صاحب آپ ابراہیم صاحب سے اگر ایسا بولنا چاہے کیا تم مجھ سے کچھ بولنا چاہتے ہو, تو کیسے کہیں گے آپ عربک میں؟ میرا خیال ہے یہی, میں ہاں بولیے, اسی کو سیکنڈ, ہاں اسی میں چینجز کے لیے کچھ اتريد ان, کیسے کہیں گے. اب ہم جملے میں تھوڑی سی تبدیلی لانا پڑے گی آپ کو, اور کچھ نہیں ہے. کیا تبدیلی کریں گے تو بات صحیح بن جائے گی آپ دونوں کی, بتائیے گا. اتريد ان تقولی لی شیئا. تقولی نہیں نا, ان تقولا نا, تقولی تو مؤنث ہے نا, تقولینا سے, تقولینا ہے وہ اصل میں, ان کی وجہ سے نون گر گئی مؤنث والی, تو ان تقولا کہیں گے نا ہم. اتريد ان تقولا, اتريد ان تقول لی تو شیئا. اتریدین مؤنث, اتريد مذکر, تقولین مؤنث, تقول مذکر. اتريد ان تقول لی شیئا. کیا کہا میں نے ابراہیم صاحب, جو بولیے میں نے کیا جملہ بتایا اس کا؟ اتريد ان تقولی, تقولی نہیں آئے گا نا, تقولی تو مؤنث والا ہوگا نا. تقولا, تقولو سے ان, تقولو ہے اصل میں نا, تقولو ہے نا, تقولینا ہے لیکن وہ نہیں نون ہے, گرا ہوا ہے گر ان جائے کی گا, وجہ سے. نون گر جائے گا. اسی طرح اصل ہے تقولو, مرد کے لیے کیا کہیں گے, تقولو. ان آ گئے تو ان تقولا, ہاں, تو اتريد ان تقول لی اتريد ان تقول لی شیئا. ہاں, اتريد ان تقول لی شیئا. تو اب جو ہے نا یہ 3-4 دن تک پوچھتے رہیے آپ ان سے, ولی صاحب سے, ہے نا, تاکہ جملہ جو ہے نا زبان پہ چڑھ جائے. اتريد ان تقول لی شیئا, اتريد ان تقول لی شیئا, اتريد ان تقول لی شیئا. ایسا بولنا پڑے گا ہمیں زبان سے. جب ہم زبان سے کہیں گے کچھ بات تبھی آئے گی ہمارے, ٹھیک ہے نہیں, ہے نا. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. سعاد نے کہا کہ نعم جی میں کچھ بولنا چاہتی ہوں. چلیے ہاں جی, نعم, ہاں پڑھیے گا, نعم, سمجھائیے مجھے. نعم ان زمیلتی سلوى دعتنی الى بیتها هذا المساء. بس اتنا ترجمہ کیجیے. جی, بے شک میری دوست سلویٰ نے مجھے اپنے, میری سہیلی سلویٰ نے مجھے اپنے گھر شام کو دعوت دی ہے, آج شام کو بلایا ہے. دعتنی الی بیتہا, اس نے اپنے گھر, میری سہیلی سلویٰ نے مجھے بلایا ہے, الی بیتہا اپنے گھر, آج شام کو. هذا المساء, آج شام کو. ہاں جی جناب. هذا المساء, مساء منصوب ہے یہ, کیا ریزن ہے منصوب کا؟ کوئی ریزن ہے کہ یہاں پر کچھ فیکٹر ہونا چاہیے نا, منصوب ہونے کا کوئی فیکٹر ہونا چاہیے نہیں. منصوب اس وجہ سے مساء, مساء مسائے کیوں نہیں ہے, هذا المساء هذا المساء کیوں نہیں ہے؟ ابھی آپ نے اوپر بتایا تھا اس کے بارے میں. اس میں ظرف ہے, یہ اس میں ظرف ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. مساء هذا ہے اصل میں وقت کے اور اس کا جی مبدل, جی اسماء الظروف, ظرف جو ہے نا اسم الظرف ہمیشہ منصوب ہوتا ہے, اتنا یاد رکھیے گا. ہاں جی بالکل. ہاں چلیے گا. اچھا, فارجو ان تسمح لی بالذهاب الى بیتها بعد صلاة العصر. ہاں تو
تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کے گھر آج عصر کی نماز کے بعد جاؤں. ہاں تو فارجو تو سنیے گا ترجمہ. نعم جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان زمیلتی سلوى دعتنی الی بیتها هذا المساء، میری سہیلی سلوى نے مجھے بلایا ہے اپنے گھر، ہے نا، اس کے گھر نہیں بولیں گے، اپنے گھر، یعنی هذا المساء آج شام، یہ شام نہیں بولیں گے آپ. ترجمہ کیا کریں گے نام علی صاحب؟ آج شام بولیں گے ہم، یہ شام نہیں بولیں گے. دس ایوننگ، انگلش میں بولیں گے دس، لیکن اردو میں نہیں چلتا ایسا، آج شام بولتے ہیں. ہم اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں ویسے بولنا چاہیے، جو کچھ بولتے ہیں اپنی زبان میں ویسا بولنا چاہیے ہمیں. فارجو تو میں امید کرتی ہوں کہ ان تسمح لی، میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں. سماح یسمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجازت دینا. فارجو ان تسمح لی بالذهاب، میں ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سے کہ آپ مجھے اجازت دیں بالذهاب جانے کی. ذهاب مصدر ہے، ذهب یذهب اس کا مصدر کیا ہے؟ ذهاب. مصدر پڑھا ہوا ہے ہم نے اس کے پہلے، مصدر پڑھا ہے کہ نہیں جناب؟ مصادر پڑھا ہے ہم نے. مصدر ذهاب جانا، ذهب یذهب ذهاب جانا ہے نا، تو جانے کی. الی بیتها اس کے گھر. بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد. تو عصر کی نماز کے بعد مجھے جانے دے دے، یہ ریکویسٹ ہے آپ سے میری، اور کچھ نہیں ہے. ابراہیم نے کہا کہ اذهبی ورجعی بعد صلاۃ المغرب. کیا کہا ابراہیم نے جناب؟ ابراہیم بھی بتائے گا. ابراہیم صاحب آپ ہی بتائیے، آپ نے کیا کہا تھا؟ تو چلیے. اذهبی ورجعی بعد صلاۃ المغرب. مغربی ہاں، پورا اعراب کو ظاہر کیجیے گا. اذهبی ورجعی بعد صلاۃ المغرب. جی جی اوکے. اچھا مغربی کیوں ہے؟ مجرور کیوں پڑھیں گے مغربی؟ مغربی مغربہ کیوں نہیں ہوگا؟ صلاۃ المغرب یہ ہے موصوف صفہ نہیں، کون سا ہے؟ اچھا چلیے ترجمہ سمجھائیے پہلے، جب تک سوچیے. ولی صاحب آپ وہ سوچیے، نام بھول گیا میں، کیا تھا؟ چلیے آپ ترجمہ سمجھائیے پہلے. مجھے معلوم ولی صاحب آپ ریزن سوچیے مغربی کیوں ہے. چلیے آپ بتائیے پہلے ترجمہ مجھے. اذهبی ورجعی بعد صلاۃ المغرب. اذهبی ورجعی، اذهبی تم اذهبینا ہے. نہیں اذهبینا نہیں ہے، بس اذهبی کا ترجمہ کیجیے آپ صرف. اذهبی ورجعی اور واپس آیا، ترجمہ کیجیے صرف. میں گیا اور واپس آیا. نہیں اذهبی ذهبت کا مطلب کیا ہوگا؟ ذهبت کا مطلب میں گیا. تو اذهبی کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ میں جا رہا ہوں. نہیں اور اذهب کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ بولی جیسے چیس کرتی ہے نا، مجھے آپ کو چیس کروں گا میں. انکاؤنٹر تو نہیں کر سکتے، کاؤنٹر ہی کر سکتے. چلیے مطلب میں جا رہا ہوں. اذهبی. اچھا کسی مرد کو بولیں گے آپ کہ جاؤ تو کیسے کہیں گے؟ جاؤ. اوکے. یہ کسی مرد کو کہیں گے جاؤ تو کیا کہیں گے آپ؟ اذهب. اذهب. عورت سے کہیں گے جاؤ تو کیا کہیں گے؟ تو وہی ہے نا یہ. اذهبی ہاں جی، جاؤ اور واپس آؤ نماز کے بعد، نماز مغرب کے بعد واپس آؤ. ہاں جی، تو بعد صلاۃ المغربی ہے. مغربہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ کیونکہ یہ موصوف نہیں، مضاف بولیے گے جناب. مضاف الیہ. ہاں تو مضاف الیہ میں مغرب مضاف ہے کہ مضاف الیہ؟ مغرب جو لفظ ہے مضاف ہے کہ مضاف الیہ؟ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یہ رول یاد رکھنا آپ نے. گرامر ایسے ہی یاد رکھنا ہے آپ نے، الگ سے لسٹ بنا کے نہیں رکھنا ہے آپ نے. نوٹس میں ڈھیر ساری لسٹ بنا کے رکھیں گے، 4 سال کے بعد بھی یاد نہیں ہوگا آپ کو. اب یہاں پر سمجھ میں آئے گا یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ ہے. یہاں پہ مضاف جو ہے مقصود اس لیے ہے کہ بعدہ جو لفظ ہے وہ مضاف ہے، اور صلاۃ پھر جو ہے نا وہ مضاف ہے، اور مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. وہ 2 پوزیشن آ گئی اس کی. بعدہ مضاف اور صلاۃ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ بننے کے بعد پھر المغرب کے لیے پھر مضاف بن گیا. کبھی کبھی ڈبل رول ہوتا ہے اس کا، ہے نا. تو بعد صلاۃ المغرب، صلاۃ نہیں. چلیے آگے بڑھیے. آمنہ کہا کہ یا ابا محمد، اے ابو محمد، اے محمد کے ابو، اے محمد کے ابو. یا ابا محمد. اب آپ کو ریزن سمجھ میں آ گیا؟ یا ابا یا ابو، یا ابو نہیں بول سکتے، یا ابا محمد. کیا ریزن ہو گیا؟ کیا ریزن بتایا تھا میں نے آپ کو؟ یا کے بعد ہمیشہ منصوب وہ ہوگا. ہاں جی، منادا. ہاں یا کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیشہ منادا منصوب پڑا جائے گا. یا کے بعد تو منادا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے جناب. یا خالدو، یا حامدو، یا طالبو. یا کے بعد منادا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. یا خالدو، یا استادو، یا مدرسو کہتے ہیں کہ نہیں ہم. تو پھر یہاں ابا کیوں ہے؟ پھر کیا ریزن بول رہے ہیں آپ اس کو؟ یا کے بعد تو مرفوع پڑھ رہے ہیں نا ہم تو اس کو. یا خالدو، یا استادو، یا حامدو، یا طالبو، یا محمدو.
ابا ہمیشہ اس کا کیا کہتے ہیں اب تو ہمیشہ ابو ابا کیوں ہی نہیں ہے یہ؟ ابا کیوں ہے؟ مرفوع کیوں نہیں ہے؟ منصوب کیوں ہے یہ؟ یا ہمیشہ کے بعد جو ذکر- لفظ آتا ہے مرفوع ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوں، یا کے بعد جو یا کے بعد جو منادہ مرفوع ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ یاد رکھیے گا، جی جی منادہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. مرفوع ہوتا ہے. یا حامد ہو، حامد منادہ ہے مرفوع ہے. یا استاد ہو، استاد منادہ ہے مرفوع ہے. تو منادہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہاں یا کے بعد ابا جو ہے نا مرفوع ہونا چاہیے کہ نہیں پھر منادہ؟ وہ تو یہ منصوب کیوں ہے پھر؟ ابو کیوں نہیں ہے؟ ابو ابا کیوں ہے؟ ابھی ریزن بتایا تھا نا میں نے آپ کو پہلے. تو کیا ریزن بتایا تھا میں نے؟ آپ نے ابھی یہ رول بتایا تھا، رول بتایا تھا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے. جی جیسے جو ابو بکر کی ہم نے مثال دی تھی. جی جی آپ ہی نے دی مثال. ابو بکر کی مثال آپ نے سمجھائی تھی مجھے. چلیے گا. تو ابو بکر میں جیسے ابو لفظ ہے، منادہ جب مضاف ہوتا ہے تو منصوب ہوتا ہے، بس خلاص. منادہ جب مضاف ہوتا ہے تو منصوب ہوتا تو ہے. دو باتیں یاد رکھنا ہے اور ریڈ پین سے لکھنا ہے اور زیادہ موٹا لکھنے کا ہے اس کو، بولڈ لکھنے کا ہے نا، ایکسٹرا بولڈ لکھنا ہے اس کو، ہے نا، ٹائمز ایکسٹرا بولڈ. ٹھیک ہے نا. یہ ہیلویٹی کا ایکسٹرا بولڈ، اس میں کیا لکھنا ہے؟ ندا، حرف ندا اور منادہ کا رول یہ یاد رکھنا ہے کہ منادہ ہمیشہ، رول نمبر 1، منادہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. منادہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے لیکن منادہ اگر مضاف بن کر آئے تو منصوب ہوتا ہے کہ نہیں؟ کلیئر ہے بات؟ چلیے یاد رکھیے گا. تو یا ابا محمد، ابو محمد، تعال ہونا وانظر، آؤ ادھر اور دیکھو ذرا. تعال ہونا، آؤ یہاں پر. تعال، تعال نہیں. ہم جو بولتے ہیں نا تعال، تعال، تعال نہیں ہے وہ اصل میں تعال، تعال. اور یہ مرد کے لیے تعالی، ہاں، اور عورت کے لیے تعالی. تعالی. ہاں تو تعال نہیں ہے یہ، اسی لیے اعراب ظاہر نہیں کرتے تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیا. سب تعال تعال بولتے، تعال نہیں ہے وہ. تعال. یا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، قرآن میں ہے کہ نہیں آیت؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، ہے نا. تو تعال، تعالی، تعالوا، تعالی، تعالینا، پورا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مرد سے کہیں گے تعالی، دو مردوں سے کہیں گے تعالی، بہت سارے مردوں سے کہیں گے تعالوا یا اہل الکتاب تعالوا، عورت سے کہیں گے تعالی، بہت ساری عورت سے کہیں گے تعالینا. کلیئر ہے؟ چلیے. تو تعال ہونا وانظر، آؤ ادھر اور ذرا دیکھو تو کیا ہو رہا ہے. ان محمدن یجری علی السلم، محمد جو ہے نا دوڑ رہا ہے سیڑھی پر. جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا. جرا یجری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوڑنا. اور جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے بہنا بھی، پانی بہتا ہے اس کو بھی جرا یجری کہتے ہیں عربک میں. جنات تجری من تحتها الانہار، قرآن کے اندر جنت کا جہاں بھی ذکر ہے تو وہاں نہروں کے بہنے کا ذکر ہے کہ نہیں. تو وہاں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں، تجری، تجری من تحتها الانہار. تو جرا یجری کے دو معنی، دوڑنا بھی اور بہنا بھی، دوڑنا بھی اور بہنا بھی. ہاں تو یہ کہہ رہی ہے حامنہ نے کہا کہ بھی ان محمدن یجری علی السلم، محمد دوڑ رہا ہے سیڑھی پر، گر نہ جائے کہیں وہ، ہے کہ نہیں. سیڑھی پہ بچہ دوڑے گا گرے گا کہ نہیں؟ تو وہ ڈر کے. سلم کا مطلب سیڑھی، اور جرا یجری کا مطلب دوڑنا. اور یجری دیکھیے گا فعل ناقص ہے کہ نہیں؟ جرا یجری فعل ناقص ہے. سارا فعل ناقص لا رہے ہیں یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے کتنے جو ہے نا سینٹینسز فارم کر کے دیے ہم کو، یعنی رول کے حساب سے ہی فارم کیا پورا مکالمہ انہوں نے. یعنی ایک کریٹیوٹی ہے ان کی. آپ کوئی بھی جملہ بولتے الگ بات ہے، لیکن ایک رول انہوں نے فکس کر کے رکھا ہے کہ اس لیسن میں یہی رول سمجھاؤں گا، اور اس رول سے ریلیٹڈ سارے ورب جمع کر دیا اور سینٹینس فارم کیا ہے. سارا مکالمہ ایک میننگ فل مکالمہ بنا دیا انہوں نے. یہ بہت مشکل کام ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے جو کیا ہوا ڈاکٹر صاحب نے. یہ بک 1 اور بک 2 اور بک 3 ساری کتابیں، اس کے علاوہ ساری کتابیں ان کے علاوہ بہت ساری کتابیں ان کی ماشاءاللہ. تو بہت کریٹیو آدمی ہے ماشاءاللہ، اللہ نے بہت صلاحیت دی ہے ان کو. اللہ ان کی صحت و عمر میں برکت دے. آمین. تو ان محمدن، تو دیکھیے کہ فعل ناقص ہے. جرا یجری، ہاں جناب علی صاحب، جرا یجری. تو جرا کے اندر جو علی آ ہے وہ کیا ہے اصل میں؟ یا ہے. تو کیا پڑھیں گے جرا اصل میں؟ جرا یا، جرا یا. جرا کیا ہے اصل میں؟ جرا یا. اور یجری کیا ہے پھر اصل میں؟ یجریو یا ضریبو. ضرب یضربو، ضرب. ہاں مضارع میں یا ہے تو ضرب، مضارع میں واو ہے تو نصر، اور دونوں میں الف الف ہے تو سمع. یہ رول آپ نے اس کے پہلے بتایا، اس سے پہلے ہے کہ نہیں. تو جرا یجریو ہے اصل میں یہ، ٹھیک ہے نا. اس کی اصل شکل نہیں بھولنا ہم نے. تو ان محمدن یجری، یہ صفحہ سے ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ان محمد، کتنا 1 گھنٹہ ہو گیا ہمارا؟
55 منٹ ہے. بس 5 منٹ میں یہ صفحہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ان محمدن یجری علی السلم، محمد دوڑ رہا ہے سیڑھی پر. اخشا ان یقع، مجھے ڈر ہے کہ وہ گر نہ جائے کہیں. خشیہ یخشا، دیکھیے خشیہ یخشا، یہ بھی جو ہے نا ناقص ہے، فعل ناقص ہے. خشیہ یخشا لفظ ہے خشیا، خشیہ یخشا خشیا ہے نا. نہیں، وہ اخشا نہیں، یہ خشیا ہے نا. خشیہ یخشا نا، خشیہ یخشا، خشیہ یخشا. خشیہ یخشا ہے نا. یخشا اصل میں یخشیو ہے، خشیہ یخشیو، یخشیو. سمع یسمعو ہے نا. تو اخشا، اخشا ماضی مضارع کیا ہے اس کا؟ خشیہ، یخشیو، ہاں خشیہ یخشا، اصل میں یخشیو یخشیو ہے نا، لیکن بولیں گے ہم کیسا ہے؟ خشیہ یخشا یخشا، ہے نا. سمع یسمعو سے یہ. تو اخشا ان یقع یہ بھی فعل ناقص ہے، اخشا یخشا ہے کہ صحیح ہے. یا ہے کہ نہیں؟ فعل ناقص ہے، آخر میں یا ہے تو فعل ناقص. تو اخشا ان یقع، مجھے ڈر ہے کہ وہ گر نہ جائے کہیں پہ. وقع یقع کا مطلب ہوتا ہے گر جانا. وقع یقع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گر جانا. ہاں جناب ولی صاحب، گر جانا، وقع یقع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گر گر جانا. جانا. گر جانا. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وقع یقع. اچھا تو دیکھیے وقع بھی فعل معطل ہے کہ نہیں؟ وقع یقع فعل معطل ہے. جی. وقع کا ایک مطلب یہ بھی نا واقع ہونا. واقع ہونا بھی، گرنا بھی کوئی چیز کا، گر جانا، ٹو فال ڈاؤن. اچھا تو وقع یقع فعل ناقص ہے، فعل معطل ہے، فعل معطل ہے کہ نہیں ہے؟ وقع یقع وقع فعل معطل ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جناب ولی صاحب. وقع یقع ہاں ہے. فعل معطل فعل- ہے. فعل معطل میں سے کون سا معطل ہے؟ مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے. ناقص. ناقص کیسے ہے؟ واو آخر میں آ رہا ہے. نہیں نہیں، واو تو شروع میں نا، وقع نا، وقع وقع شروع میں نا، واو آخر میں کہاں ہے؟ وقع یقعو. ہاں تو واو کدھر ہے؟ شروع میں کہ آخر میں؟ وقع یہ یقع. فعل مثال ہے. وقع شروع میں، واو شروع میں کہ آخر میں؟ وقع اور اس کے اس میں دوسرے فارم میں یقعو. ہاں تو کدھر ہے؟ واو کدھر ہے؟ یقعو ہاں آخر میں، اس میں آخر نہیں میں. نہیں، یقعو ضمہ ہے، وہ واو تھوڑی آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو. آپ جو پڑھے یقعو، واو نہیں پڑھی آپ اس کو، ضمہ ہے نا وہ تو، عین کے اوپر ضمہ ہے بھائی، وہ واو نہیں ہے نا. وقع واو ہے نا بھائی شروع میں. جی جی. یہ فعل مثال ہے نا، یہ فعل معطل مثال ہے نا، یہ ہے کہ نہیں؟ شروع میں حرف علت آتا ہے تو مثال. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ابراہیم نے کہا لا تجری یا محمد، جرا یجری سے فعل امر اجری، اور فعل نہیں لا تجری. جرا یجری یہ بھی فعل معطل ہے کہ نہیں؟ بالکل. معطل میں کون سا ہے؟ ناقص. معطل میں کون سا ہے؟ یہ اس میں تجریہ ہے. ہاں لا تجری، یا الگ ہے نا، یا محمد حرف ندا ہے نا، یہ یا محمد. تجری کا کیا؟ جرا یجری کا مطلب دوڑنا نا. جرا یجری. جرا یجری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوڑنا. فعل امر اجرے، جرا فعل امر کیا آئے گا؟ اجری. اور فعل نہیں کیا آئے گا؟ لا تجری. لا تجری. ہاں لا تجری. اور یا جو ہے نا حرف ندا ہے وہ تو حرف علت. لا تجری یا محمد، اے محمد دوڑو نہیں. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے. اچھا تعالی ہونا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. ہے نا. ما ھذا بیمینک، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے دائیں ہاتھ میں. یمین کا مطلب کیا ہے؟ دایاں. دایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ کو یمین کہتے ہیں. دایاں رائٹ یا سیدھا ہے نا؟ دایاں. دایاں، اور دایاں بولتے ہیں اردو میں، سیدھا ہاتھ کم سیدھا. دایاں بولتے ہیں، سیدھا نہیں بولتے. چلیے سیدھا الٹا تھوڑی بولتے ہیں، دایاں بایاں بولتے ہیں اردو میں. چلیے مجھے دایاں بایاں کوئی مسئلہ نہیں، رائٹ لیفٹ بولیے آپ اس کو. تو ما ھذا بیمینک وما تلک بیمینک یا موسیٰ، حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ واٹ از ان یور رائٹ ہینڈ؟ قال ہی عصایا، کہا کہ میری لاٹھی ہے یہ تو. اتوکا علیہ، اس پر ٹیک لگا کے چلتا ہوں میں، سہارا لیتا ہوں اس کا. احش بہا علی غنمی، اور بکریاں چراتا ہوں تو کبھی کبھی جو ہے نا پتوں کی ضرورت پڑتی ہے تو درخت پر جو ہے نا ایسا ایسا لاٹھی کو، میرے ہاتھ میں جو لاٹھی ایسا ایسا کرتا ہوں تو اسے پتے جھاڑتا ہوں میں بکریوں کے لیے. ولی فیہا معارب اخرى، اور اس لاٹھی میں میرے اور بہت سارے بھی کام نمٹ جاتے ہیں. تو میجک پاؤنڈ ہے یہ تو، ہے کہ نہیں؟ تو قال وما تلک بیمینک یا موسیٰ، قال ہی عصای اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى. قال القها یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا نیا فنکشن بھی دیکھ لو اس کا بھی، نیا فیچر ہم جو ہے نا ایکٹیویٹ کر دیتے آج اس میں. تو کہا کہ زمین پہ پھینکو اس کو ذرا. قال القها فلما القاها فاذا هي حیۃ تسعى، موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈالا لاٹھی کو زمین پر تو وہ سانپ کی طرح چلنے لگی. تو کہا کہ ہم نے نیا فیچر اس میں ایکٹیویٹ کر دیا آج سے. آپ کو پتہ نہیں تھا، یہ ہڈن فیچر ہے یہ، لیکن ایکٹیویٹ نہیں کیا تھا ہم نے اس کو ابھی تک، ہے نہیں. آج سے ایکٹیویٹ کر کے دے رہے ہیں ہم آپ کو، ہے نہیں. تو ماشاءاللہ پھر تو وہ جو ہے نا ایکٹیویٹ ہوا تو پھر تو سارے معاملہ ہی جو ہے نا سارا پھر جو ہے نا انہوں نے سب کی دوڑیں لگ گئی. جی کہ میچ جیت لیا پھر موسیٰ علیہ السلام نے. اچھا تو ارینی، اچھا ما ھذا بیمینک، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ارینی مجھے دکھاؤ.
अरेनी, मुझे अरा यरी का मतलब, अरा युरी का मतलब होता है दिखाना, अरा रा यरा का मतलब होता है देखना। हाँ जनाब वली साहब, रा यरा का मतलब क्या होता है? रा यरा, हाँ जनाब वली साहब, रा यरा का मतलब क्या होता है? दिखाना, देखना, देखना। रा यरा का मतलब क्या होता है? रा यरा, रा यरा का मतलब क्या होता है? देखना। और दिखाने के लिए अरा युरी, अरा युरी, हम्म, रा यरा, अरा युरी। अरा युरी का मतलब दिखाना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था क्या, रब्बे अरेनी कैफा तुहियिल मौता, ऐ अल्लाह मुझे दिखाए। मींस जो उसका यरा वो बाद में और आएगा आप युरी। इंशाल्लाह, बस इतना याद रखिएगा। अरा युरी का मतलब होता है दिखाना, बस खलास। और रा यरा का मतलब होता है देखना, है देखना। ना। बुक 3 में जाएंगे तो सारी चीजें पढ़ेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था मूसा अल्लाह ताला से कि अल्लाह आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं तो मुझे दिखाइए जरा। क़ाल रब्बि अरिनी कैफा तुहियिल मौता, अल्लाह मुझे दिखाइए आप मुर्दों को कैसे जिंदा कर देंगे आखिरत में। क़ाल अवलम तुमिन, इब्राहिम तुमको पता है, तुमको ये ईमान नहीं है, यकीन नहीं है? क़ाल बला, कहा कि जरूर ईमान तो है, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाए मुझे भी ना, मैं देख लूँ तो। कर्व के लिए। हाँ तो फिर ऐसे ही होता है ना। परिंदों वाला जो वाक्य है, हाँ जी बिल्कुल फिर बिल्कुल। पहाड़ों तो अरा युरी का मतलब होता है दिखाना, दिखाना। ठीक है। तो इर्म हादा, तो वाली साहब ने क्या, इब्राहिम ने कहा था कि भाई मोहम्मद दौड़ो नहीं, इधर आओ, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या जरा दिखाओ मुझे, अरे नहीं दिखाओ मुझे। इर्म हादा, इसको फेंक दो जरा। इर्म, रमा यरमी का मतलब वो फेंकना। रमा यरमी फेले नाकिस है कि नहीं जनाब वली साहब? ये रमा यरमी, रमा यरमी का मतलब होता है फेंक देना कोई चीज। रमा यरमी फेले नाकिस है, फेले नाकिस है ना, ये आखिर में या है कि नहीं? यरमी के आखिर, अभी आखिर में या है, रमा या यरमियो, यरमी है कि नहीं? है कि नहीं? यरमी है कि नहीं? या है आखिर में, तो आखिर में या तो फेले नाकिस ना, तो रमा यरमी क्या है? फेले नाकिस ना। हाँ, रमा असल में रमाया और यरमी असल में यरमियो, रमा या यरमियो, तो रमा यरमी पढ़ा जाता है लेकिन उसको। तो रमा यरमी का मतलब होता है फेंक देना किसी चीज को। जो हज के मौके पर रमियुन, हाँ फेंकते ना हम उसको, वो भी रमियुल जमार कहती कि नहीं आप, कंकरियां फेंकती कि, तो रमी है कि नहीं? तो रमा यरमी का मतलब फेंकना हो जाता है, टू थ्रो, वही लफ्ज है ना वो, रमी है ना। तो रमा यरमी कहेंगे कि सड़क पर कचरा मत फेंको, ला तरमिल कुमामत फी तरीक, फेंक दो इर्मे। देखिए इर्मे का मतलब फेंको, इर्मे हादा, इसको फेंक दो, थ्रो दिस, थ्रो इट, इर्मी हादा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हादा तुराब, ये तो मिट्टी है तुम्हारे हाथ में, फेंको इसको। बच्चा जो है ना मिट्टी लिए हुआ था वो, तो इब्राहिम ने क्या कहा? इर्मे हादा, इसे फेंक दो, हादा तुराब, ये तो मिट्टी है तुम्हारे हाथ में, फेंको इसको, है ना। तो रमा यरमी का मतलब, यहीं पे खत्म करते हैं हम अपनी बात को। तो रमा यरमी का मतलब क्या होता है जनाब? रमा यरमी फेंकना, हाँ फेंकना, कोई भी चीज फेंकना, है ना। कहेंगे कि सड़क जो ना रास्ते में कचरा मत फेंको, तो हम कैसे कहेंगे? ला तरमी, फेंक दो तो कहेंगे इर्मी, कहेंगे कि बॉल फेंको, कहेंगे कि मेरी तरफ बॉल फेंको, थ्रो द बॉल टू मी, इर्मिल कुर्रता इलैया, कुर्रा नहीं कुर्रा, इर्मिल कुर्रता इलैया, इर्मी कुर्रता इलैया, अल कुर्रता इलैया, इर्मिल कुर्रता इलैया, बॉल मेरी तरफ फेंक दो। कहेंगे कि भी रास्ते में कचरा मत फेंको, ला तरमी, तो फेले अम्र इर्मी, और फेले नहीं ला तरमी, ला तरमिल कुमामत फी तरीक, कुमामा का मतलब कचरा, ये कचरा आपने पढ़ा हुआ है, कुमामा एक लफ्ज पढ़ा हुआ है आपने, वो कम्मामा छोटी काफ है, ये कुमामा ये बड़ी काफ, वो छोटी काफ, कम्मामा वो अलग लफ्ज है, ये कुमामा बड़ी काफ से, वो छोटी काफ से कम्मामा, मास्क है नहीं। तो कुमामा ये लफ्ज पढ़ा है आपने, कुमामा ना, ये लफ्ज पढ़ा है इसके पहले, कुमामा कचरे को कहते हैं। तो ला तरमिल कुमामत फी तरीक, याद रखिएगा, छोटे छोटे अल्फाज याद रखना चाहिए कि नहीं हमने। तो सड़क पर रोड रास्ते में कचरा मत फेंको, ला तरमिल कुमामत फी तरीक, रास्ते में कचरा मत फेंको, है कि नहीं। कुरान के अंदर भी ये लफ्ज आया, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, कभी पढ़ा है आपने ये आयत? आपने आयत पढ़ी कभी जनाब वली साहब? वमा रमैत, अभी पूरा रमजान कुरान पढ़ा तो ये आयत नहीं गुजरी आपसे जंग के अंदर? वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, जब आपने मारा तो आपने नहीं मारा, अल्लाह ने मारा था, फरिश्तों ने मारा था उसको। रमा यरमी का मतलब तीर फेंकना भी होता है अरबिक में, रिमाया कहते हैं तीरंदाजी को। ये गज़वा बदर में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मट्टी फेंकी थी तो हर किसी के आंख में गई थी, तो उसकी तरफ रेफरेंस है कि आपने नहीं, अल्लाह ने फेंकी थी वो, तो वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, आपने तो फेंकी लेकिन आपने नहीं फेंकी थी वो, दरअसल आपके जरिए अल्लाह ने फेंकी थी उनकी आंखों में। ये तो फरिश्ते काम कर रहे थे, जंगे बदर में तो सारे फरिश्तों ने काम किया था। असल में मुसलमान तो 313 थे, लेकिन मुसलमानों ने
हिम्मत की, हाथ बढ़ाया तो काम फरिश्तों ने जब जंग खत्म हो गई, सारे लोग वापस आ गए कुफार लोग, तो कुफार लोग, मुसलमान ये कह रहे थे, सहाबा किराम ये कह रहे थे कि हमने जंग बदर में तो हमने कुछ लड़ा ही नहीं, हमको तो ऐसा लग रहा था कि मुशरिकों को किसी ने बांध के रखा और हम सिर्फ काट रहे हैं उनको। तो सहाबा किराम को जंग बदर में ऐसा महसूस हो रहा था कि सारे मुशरिकीन बंधे हुए और हम जाके सिर्फ उनको काट रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा था। फरिश्तों ने उनको बांध दिया हुआ था, मुशरिकीन को, जी, उनको जो है ना वो बांध के रखा था, और इन्होंने तो आसानी से मार डाला मुसलमान। 313 थे हालांकि, ये तो वो तो 1000 थे, है कि नहीं। तो साहबा ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं चला जंग बदर में, हम तो मार रहे थे, ऐसा लग रहा था किसी ने बांध के रखा हुआ है उनको। और इसमें कोई शक नहीं है, सारे बड़े बड़े उसमें अबू जहल, और इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए से बांध दिया था उनको, और ये सिर्फ जो है ना अपने तलवारें चला रहे थे उन पर, फिर तो ये अल्लाह की मदद थी उन पर, है कि नहीं। तो बहरहाल इसे बात को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह बातें आगे और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बातें तो बहुत सारी होती है कहने के लिए, कुरानी आयत बहुत सारी है कोट करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा समझे इंशाल्लाह। आज की बात क्लियर है, फिर इंशाल्लाह आज की बातें ओके हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद समझेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।